नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ताकतवर जनरल्स के वज़ीर आज़म इमरान खान के घर पहुंचने की अंदरूनी कहानी क्या है, मुल्क में 30 दिन के मार्शल लॉ या एमरजेंसी का मामला क्या है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में 57 मिनट तक क्या कुछ होता रहा और वज़ीर आज़म इमरान खान को किस किस्म की ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली जिस पर प्राइम मिनिस्टर को एक ख़तरनाक फैसला करना पड़ा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ताकतवर जनरल्स के वज़ीर आज़म इमरान खान के घर पहुंचने की अंदरूनी कहानी क्या है और मार्शल लॉ लगने का मामला क्या है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और एक अहम खबर सुनाते हैं। ये खबर बराह रास्त तहरीक अदम एतमाद से जुड़ी है और इस खबर के बाद तहरीक अदम एतमाद के मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है और ये खबर एक आला तरीन इजलास के मुतल्लिक है। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है और ये एक ऐसी मीटिंग है जिसे अब गेम चेंजर मीटिंग कहा जा रहा है। इस इजलास के मुतल्लिक 4 नए इंकशाफात हुए हैं, 4 नए और तहलका खेज इंकशाफात किए गए हैं और 3 नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक हैं जो इससे पहले सामने नहीं आए थे, लेकिन अब इन तहलका खेज हकायक की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है और ये इजलास एक अहम तरीन और हसास तरीन मीटिंग के बाद हुआ। इस मीटिंग का यकनुकाती एजेंडा था, यानी इस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ तहरीक अदम एतमाद का मामला डिस्कस किया जाना था और इसी मीटिंग के मुतल्लिक अब ये कहा जा रहा है कि इस इजलास और उसके बाद ये जो मीटिंग है इन दोनों की वजह से अब तहरीक अदम एतमाद का पूरा जो रुख है और इस मामले का पूरा जो आप कह सकते हैं कि एक डायरेक्शन थी वो तब्दील होकर रह गई है। अब इस आला सतह के इजलास में और इससे पहले होने वाली मीटिंग में कौन कौन शरीक था, इस इजलास में क्या 3 बड़े फैसले किए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि 5 ताकतवर जनरल्स की कहानी क्या है जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गई है। इसकी एक बहुत ख़ास वजह भी है और इसी हवाले से एक बड़ी ख़ास इतला भी सामने आ रही है। अब ये जो कहानी है इसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि ये तहरीक अदम एतमाद में पूरी बाजी को उल्टा कर रख सकती है। तो मामला ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतल्लिक अब एक बहुत बड़ी और नई इतला सामने आई है और ये इतला है वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बहुत ही ख़ास मुलाकात की। यानी ये वो मुलाकात नहीं है जो कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुई, उसकी पूरी अंदरूनी कहानी भी आपको बताएंगे। लेकिन ये एक अलग से मुलाकात है जो कि किसी अस्करी शख्सियत से नहीं हुई थी, लेकिन इसे भी एक डिसाइसिव मीटिंग कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद बहुत सी चीज़ें एक ख़ास सिमत में जा सकती हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इसी मुलाकात के मुतल्लिक ये कहा गया कि ये मुलाकात असल में 5 ताकतवर तरीन जनरल्स के मुतल्लिक है और इस मुलाकात की वजह और इस मुलाकात के मुतल्लिक जो इतलात आई उनकी वजह ये बताई गई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो दूसरी मुद्दत मुलाजमत है वो इस साल नवंबर में ख़त्म हो रही है। यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो एक्सटेंशन वाला दूसरा दौर था ये 29 नवंबर 2022 को ख़त्म हो रहा है। अब इस पूरी सूरत हाल में चूंकि कुछ हल्के ये कह रहे थे कि अदम एतमाद का ताल्लुक कोई जनरल बाजवा की मुमकिना एक्सटेंशन या नए आर्मी चीफ की मुमकिना तकर्री से भी हो सकता है, तो इस पूरी सूरत हाल में 5 जनरल्स का जिक्र आया और ये जो 5 जनरल्स हैं
ان کی اب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اطلاع پر مبنی کہانی جو ہے یہ اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں گردش کر رہی ہے، کیونکہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود ایکسٹینشن نہیں لیتے، جیسے کہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے، یا پرائم منسٹر عمران خان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، کیونکہ یہ کسی بھی پرائم منسٹر کا آئینی اختیار ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف کا تقرر بھی کرے، اور یہ بھی کسی بھی پرائم منسٹر کا آئینی اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی آرمی چیف کو چاہے تو ایکسٹینشن دے دے۔ یہ ایکسٹینشن 1 سال کی بھی ہو سکتی ہے، 2 سال کی بھی ہو سکتی ہے، اور 3 سال کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو موجودہ قانون سازی کی گئی تھی اس کے اندر ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد بھی مقرر کی گئی تھی کہ کوئی بھی آرمی چیف جو ہے اس کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 64 سال ہوگی۔ 64 سال کی ایک کسی بھی آرمی چیف کے لیے عمر کی باقاعدہ حد مقرر کر دی گئی تھی۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو سب سے سینئر جنرل ہو اسی کو آرمی چیف بنایا جائے، یہ کسی بھی قانون میں موجود نہیں ہے۔ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جب آرمی چیف تعینات کیا گیا تھا تو وہ بھی سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر نہیں تھے، وہ آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن کے عہدے پر اس وقت کام کر رہے تھے، اور جنرل راحیل شریف بھی آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن کے عہدے پر کام کر رہے تھے جب انہیں آرمی چیف بنایا گیا تھا، اور جنرل راحیل شریف بھی سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر نہیں تھے۔ اور یہ دونوں تقرریاں ظاہر ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کی تھیں۔ صرف جنرل کیانی پچھلے 3 اشروں میں ایک ایسے جنرل تھے کہ جب ان کو آرمی چیف بنایا گیا تو وہ اس وقت سب سے سینئر جنرل تھے۔ اب اس پوری صورتحال میں جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن یا نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے مختلف اطلاعات اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں گردش کر رہی ہیں، تو آپ کو بتائیں کہ 5 جو جنرلز ہیں ان کا ذکر بھی بڑے ہی خاص حوالے سے اس وقت اسلام آباد کے جو سیاسی ایوان ہیں اور جو اسلام آباد کے طاقت کے ایوان ہیں وہاں پر ہو رہا ہے۔ ان میں ایک آپ کے جنرل ہیں جنرل عاصم منیر، جو اس سے پہلے گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، سب سے سینئر جنرل ہیں اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد سینیورٹی لسٹ میں۔ اس کے بعد جنرل سائر شمشاد مرزا ہیں جو اس وقت راولپنڈی جیسی اہم ترین کور کمانڈ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں، اور چیف آف جنرل سٹاف آرمی چیف کے بعد پاک آرمی میں سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل اظہر عباس جو پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، وہ سینیورٹی لسٹ میں 3 نمبر پر ہیں۔ جنرل نعمان محمود جو اس سے پہلے پشاور کے کور کمانڈ کر چکے ہیں سینیورٹی لسٹ میں 4 نمبر پر ہیں، اور جنرل فیض حمید جو سابق ڈی جی ISI تھے اس وقت پشاور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں، وہ اس وقت 5ویں نمبر پر ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں اطلاع یہ آئی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بہت ہی اہم نوعیت کی ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں پرائم منسٹر عمران خان نے 2 سمریز جو ہیں ان کے اوپر دستخط کروا لیے ہیں، ان کے اوپر سگنیچرز کروا لیے ہیں، اور اس ملاقات کے متعلق بتایا گیا کہ یہ تازہ ترین ملاقات ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے صدر عارف الوی سے، کیونکہ پرائم منسٹر ایک سمری موو کرتے ہیں ایوان صدر میں، اور پھر ایوان صدر اس سمری کے اوپر دستخط کرتا ہے، یعنی صدر نے اس سمری پر دستخط کرنے ہوتے ہیں۔ اور اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2 سمریز پرائم منسٹر عمران خان نے صدر عارف الوی سے دستخط کروا لی ہیں۔ ان میں ایک سمری کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن کے متعلق ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری سمری کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ سمری نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو پوری سچویشن ہے، اسی سچویشن میں 2 مخصوص جنرلز کے متعلق بڑی ہی مخصوص قسم کی اطلاعات بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی ان 2 جنرلز کے متعلق بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور کچھ صحافی بھی اب ان 2 جنرلز کے متعلق آنے والی اطلاعات پر
تجزیے بھی کرنے شروع کر دیے ہیں انہوں نے، یہاں تک کہ اب یہ اطلاعات سوشل میڈیا سے اٹھ کر اب مین سٹریم جو چینلز ہیں وہاں پر بھی ان اطلاعات پر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اور اب کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے شاید ایک بہت حساس نوعیت کا فیصلہ کر لیا ہے، ایک خطرناک نوعیت کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان کا جو آخری کارڈ ہے جس کے متعلق پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں آخری کارڈ بالکل آخری وقت پر شو کروں گا، تو یہ پرائم منسٹر عمران خان کا سب سے طاقتور کارڈ ہو سکتا ہے، یہی پرائم منسٹر عمران خان کا ترپ کا پتہ ہو سکتا ہے جس کے متعلق وہ بار بار کہتے رہے کہ وہ آخر میں سرپرائز دیں گے۔ اور اب کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل شاہین مظہر جو منگلا کے کور کمانڈر ہیں اور جنرل فیض حمید جو پشاور کے کور کمانڈر ہیں، ان میں سے پرائم منسٹر عمران خان کسی ایک کو آرمی چیف لگانے کا اعلان کر سکتے ہیں، تاہم اب تک وزیراعظم ہاؤس کے جو ذرائع ہیں وہ ان اطلاعات کی مکمل طور پر تردید کر رہے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں F8 میں ایک بنگلہ ہے، اس بنگلے میں جو حیران کن معاملہ سامنے آیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اس معاملے کا تعلق بھی تحریک عدم اعتماد سے ہے۔ F8 اسلام آباد کا وہ سیکٹر ہے جو بہت ہی پوش سیکٹر کہلاتا ہے، اور بہت بڑی بڑی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کی رہائش گاہ F8 میں ہے۔ اسی طرح غیر ملکی سفارتکار جو پاکستان کی پالیسیز کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں وہ بھی اس سیکٹر میں رہتے ہیں، اور ملٹائی نیشنل کمپنیز کے CEOs بھی اسی سیکٹر میں رہتے ہیں۔ اور F6 F7 اور F8 کے جو سیکٹرز ہیں یہاں حکومتوں کو بنانے حکومتوں کو گرانے کے حوالے سے اہم ترین جوڑ توڑ بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی ہی حیران کن قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، بہت ان ایکسپیکٹڈ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہاں یعنی اس بنگلے میں اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بھی تحریک عدم اعتماد کے متعلق تھی۔ یہ کیا ایکٹیویٹی تھی اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور مختصراً پرائم منسٹر عمران خان کو جو دھمکی آمیز خط لکھا گیا تھا اس کے متعلق جو 2 نئے اور تازہ ترین انکشافات ہوئے ہیں ان انکشافات سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب پہلی مرتبہ اس خط کے جو 2 کردار ہیں ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، یعنی پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ اس خط سے جڑی 2 شخصیات جو کہ اس خط کے حوالے سے اہم ترین شخصیات ہیں ان کے نام سامنے آگے ہیں، دونوں کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور پوری یہ جو کہانی ہے کہ یہ خط کس نے لکھا، کیسے پاکستان پہنچا، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خط اصل میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور واشنگٹن میں جو پاکستان کے سابق سفیر تھے جنہوں نے حال ہی میں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا ٹینیور پورا کیا ہے امریکہ کے اندر، واشنگٹن ڈی سی کے اندر، تو ان کی ملاقات ہوئی امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ سے۔ پاکستانی سفیر کی یہ ملاقات ہوئی تھی، پاکستانی سفیر اسد مجید ان کو بلایا گیا تھا، اور اس ملاقات میں بہت ہی ہارش قسم کی لینگویج یوز کی گئی امریکی حکام کی جانب سے، خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان کی جو خارجہ پالیسی ہے، اور اس خارجہ پالیسی میں بھی امریکہ کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسیز رہیں پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں، اس حوالے سے بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سخت زبان استعمال کی گئی۔ ڈاکٹر اسد مجید جو پاکستانی سفیر تھے ان کو بلا کر اور بہت شدید قسم کے تحفظات ظاہر کیے گئے امریکی حکام کی جانب سے۔ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو ایبسلوٹلی ناٹ جیسے الفاظ بولے تھے جب انہوں نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا تھا ریاستی مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے، تو یہ جو اب ملاقات ہوئی یہ کنفرم ہو گئی ہے، اور اب اس بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہت ہارش لینگویج میں ایک دھمکی آمیز پیغام پاکستانی سفیر کو دیا گیا۔ پھر اسی پیغام میں یہ کہا گیا کہ دورہ روس یعنی پرائم منسٹر عمران خان دورہ روس نہ کریں۔ امریکہ نے تمام ملکوں کو یہ سخت پیغام دیا کہ کوئی بھی اس موقع پر روس کا دورہ نہ کرے جب اس کی یوکرائن کے ساتھ جنگ چل رہی ہے،
نیٹو اور امریکہ ایک طرف کھڑے ہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے دورہ روس کر کے امریکہ کو ناراض کر دیا، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ ہماری اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے۔ اس کے بعد اسی میٹنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف پیش کی گئی ہے، یہ اب آفیشل آپ کو بتا رہے ہیں، جو کہ آفیشل ایک سطح کے اوپر یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اس خط میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی جو پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف پیش کی گئی، تو پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، ورنہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بہت ناخوشگوار نتائج برآمد ہوں گے، یہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر اسد مجید جو کہ پاکستان کے سفیر تھے، انہوں نے اس ملاقات کے متعلق جو کچھ ان کو کہا گیا تھا امریکی حکام کی جانب سے، جو بھی دھمکی دی گئی تھی، وہ پوری دھمکی ایک مراسلے کی صورت، ایک خط کی صورت میں حکومت پاکستان کو بھجوا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ امریکی حکام کی جانب سے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ دھمکی بھی پہنچائی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو گئی تو پھر ہم پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں گے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ F8 سیکٹر میں کیا ہوا، جو اسلام آباد کا ایک بڑا پوش سیکٹر ہے اور یہاں بہت بڑے بڑے محلات نما بنگلے بھی ہیں۔ اب یہاں ہوا یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک دھماکہ خیز قسم کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے پہلے کوئی خبر سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اب اپوزیشن کے جو ذرائع ہیں انہوں نے بھی اس ملاقات کی تصدیق کر دی ہے، اور یہ جو ملاقات ہے یہ عسکری قیادت کی یہاں پر اپوزیشن کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے عسکری قیادت کی ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر عمران خان سے، یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل ندیم انجم کی ایک دن کے اندر 2 ملاقاتیں ہوئیں پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر عمران خان سے، اور یہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دونوں ملاقاتیں ہوئی تھیں، لیکن یہ وہ ملاقاتیں نہیں تھیں جو کہ 3-4 دن پہلے ہوئی تھیں، یہ تازہ ترین ملاقاتیں ہیں۔ جس دن پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ وہ قوم سے خطاب کریں گے، لیکن انہی ملاقاتوں کے بعد پھر پرائم منسٹر عمران خان نے قوم سے خطاب کا جو معاملہ تھا وہ ایک دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ اب پرائم منسٹر عمران خان سے جو ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور DGISI جنرل ندیم انجم کی، اس کے متعلق بتایا یہ گیا کہ اس میں ایک ارلی الیکشن کا فارمولہ ڈسکس ہوا، اور اس فارمولے کے متعلق ایک پیغام جو ہے وہ اپوزیشن کے کنسنسس کے ساتھ پہنچایا گیا پرائم منسٹر عمران خان تک، کہ بجائے اس کے کہ اس وقت تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک غیر آئینی طریقے سے، ایک غیر قانونی طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے PTI کے کئی ارکان کو اس وقت خریدا جا چکا ہے، تو بجائے اس کے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے یہ حکومت گر جائے، پرائم منسٹر عمران خان کے پاس یہ آپشن ہو کہ وہ ارلی الیکشن کال کر سکیں، یعنی قبل از وقت انتخابات کرا سکیں، کیونکہ ایک مرتبہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے تو پھر پرائم منسٹر کے پاس یہ آپشن نہیں رہتا کہ وہ قومی اسمبلی کو توڑ دیں۔ اب یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے، یعنی نئے الیکشن کا انعقاد صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب تحریک عدم اعتماد واپس لے لی جائے، اور ظاہر ہے کہ نئے الیکشن پرائم منسٹر عمران خان کو سوٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اگر اپوزیشن 2 مہینے کے لیے بھی اقتدار میں آ گئی تو اس نے سب سے پہلے تو سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کرنا ہے، کیونکہ PTI کے 40 حلقے ایسے ہیں جہاں سمندر پار پاکستانی اگر ووٹ ڈالیں، ان کو حق ملے، تو PTI کو وہاں بہت بڑا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے۔ اسی طرح دیگر انتخابی اصلاحات کو بھی ریورس کر دینا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں پہلی مرتبہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس فارمولے پر، یعنی ارلی الیکشن کے فارمولے پر غور کرنا شروع کر دیا۔ پہلی مرتبہ گرین سگنل دیا کہ وہ ارلی الیکشن کی جانب جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب F8 جو سیکٹر ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، یہاں عسکری قیادت نے اسی فارمولے کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کی کہ اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے لے تو پرائم منسٹر عمران خان پھر ارلی الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ایک بہت اہم شخصیت جو فوج کے بھی بہت قریب سمجھی جاتی ہے
اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے بھی بہت قریب سمجھی جاتی ہے، اس نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ہی خطرناک نوعیت کا انکشاف کیا ہے۔ اب چونکہ اپوزیشن اور اس وقت حکومت کے درمیان ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تصادم کا خدشہ بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت غیر آئینی اور غیر قانونی جو وہ کام کر رہی ہے ہارس ٹریڈنگ کا، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عوامی جو غم و غصہ ہے اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بھی یہ پوری جو تپش ہے، یہ جو پوری ہیٹ ہے، اس کو محسوس کر رہی ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں شیخ رشید احمد جو وزیر داخلہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے ملک کے لیے بہت حساس ہیں، بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، اور محاذ آرائی کا ماحول اگر ختم نہ ہوا تو پھر ملک میں مارشل لا یا ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔